I am Kalpana and I am an engineer by profession. Zakir Naik in your speech mentioned that Hindu is a geographical definition. Then is it okay to call Muslim as a Hindu? Rather, I would like to ask whether a Muslim would like to be called as a Hindu. बहन ने अच्छा सवाल पूछा है कि हिंदू एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, तो क्या मैं पसंद करूंगा अपने आप को हिंदू बोलना? क्या मुसलमान अपने आप को हिंदू बोल सकते? जैसे मैंने कहा, हिंदू के दो डेफिनेशन है. ज्योग्राफिकल वाइज बेशक मैं हिंदू हूं क्योंकि मैं भारत देश में रहता हूं. ज्योग्राफिकल हिंदू के मानी वो शख्स जो नदी सिंधु या नदी इंदस के पास रहता है और मैं इस देश में रहता हूं और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं इंडियन हूं. आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन. अगर मैं इसका तर्जुमा करता हूं तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूं, लेकिन रिलीजियसली अगर आप मुझसे पूछते हैं क्या मैं हिंदू हूं, क्या मैं हिंदू धर्म की किताबों में मानता हूं, सारी चीजों पे अमल करता हूं, तो मैं धार्मिक तौर से हिंदू नहीं हूं. क्योंकि मैं मुताला कर चुका हूं, इसमें कई चीजें सही भी, कई गलत भी है, कई टकराव है, तो इसको मैं कबूल नहीं कर सकता. तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूं, धार्मिक तौर से मैं हिंदू नहीं हूं. ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूं और साथ साथ मजहबी मैं मुस्लिम हूं, क्योंकि मैं सारी ख्वाहिशात, सारी रजा मेरी अल्लाह के हवाले कर चुका हूं. उसे कहते हैं मुस्लिम. सो आई एम अ मुस्लिम रिलीजियसली. ज्योग्राफिकली आई एम एन इंडियन, which you can say geographically I'm a Hindu but not religiously. Hope that answers the question. Hello, I am Rubina Attar, and my question to you is, though there are many similarities in Islam and Hinduism, when a Muslim girl marries a Hindu boy, it is not accepted by our society, though she might succeed in bringing him to Islamic way of living. Yet, when a Muslim boy marries a Hindu girl, converts her to Islam, but later on she never accepts Islamic etiquettes, so what should be done? Please, can you suggest steps or measures which should be there in such marriages? बहन ने सवाल पूछा है कि जब एक मुस्लिम मर्द हिंदू औरत से शादी करता है और उसे कन्वर्ट करता है, भले वो इस्लाम मजहब को फॉलो न कर सके तो भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब एक मुसलमान खवातीन एक हिंदू मर्द से शादी करती है तो एक्सेप्टेड नहीं है. ये गलत फहमियां हैं. सही में हमें देखना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा है. कुरान में लिखा है सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, कोई भी मुशरिक औरत से शादी मत करो जब तक वो ईमान न लाए. एक मुसलमान औरत, ईमान वाली औरत, चाहे वो कितनी भी बदसूरत हो, चाहे वो झाड़ू वाली हो, वो एक मुशरिक से बेहतर है. अगर आपको कोई मुशरिक या मोमिना से शादी करना है तो कुरान में लिखा है कि मोमिना से कीजिए, मुस्लिम औरत से कीजिए. अगर मुशरिक है तो जब तक वो ईमान न लाए उससे शादी करना हराम है. क्योंकि एक मोमिन औरत, भले वो झाड़ू वाली है, कितनी भी बदसूरत हो, लेकिन अगर एक मुशरिका है, चाहे वो सबसे खूबसूरत औरत हो दुनिया में, सबसे मालदार हो, एक मोमिन जिसके पास ईमान है वो उस मुशरिका से बेहतर है. उसके आगे लिखा है कि मोमिन औरत, एक मुस्लिम औरत कोई मुशरिक मर्द से शादी नहीं करना चाहिए तब तक जब तक वो ईमान ना लेके आए. एक मोमिन मर्द, भले वो झाड़ू वाला हो, बदसूरत हो, लेकिन एक मुशरिक मर्द से बेहतर है. इस्लाम में ना कोई मुस्लिम औरत या मर्द कोई भी मुशरिक से, कोई भी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लेके आए. तो दोनों केस में इररिस्पेक्टिव whether the Muslim is a girl or a boy, when they marry, the opposite partner should become a Muslim. इसकी वजह यह है, मिसाल के तौर पे जब गाड़ी चलती है, अगर गाड़ी का एक पहिया साइकिल का है और एक पहिया ट्रक का है तो गाड़ी चल ही नहीं सकती. इसीलिए हम मुसलमान मानते हैं
کہ ہمارے آخرت کے لیے ہمیں اللہ پہ ایمان لانا چاہیے اور شرک نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہدایت اس قرآن میں دی گئی ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اگر میرا لائف پارٹنر، اگر میری اردھانگنی بولتے بیٹر ہاف کو، بیٹر ہاف، اگر میرا بیٹر ہاف جہنم میں جائے گا تو کیسا شوہر ہوں میں؟ If I love my wife, I would like my wife to go to Jannah۔ ہم جب کہتے ہندی میں اردھانگنی، بیٹر ہاف ان انگلش، پتنی، بیوی، ہم یہ چاہیں گے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جائے۔ تو اسی لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے ہم شادی کرتے، چاہے وہ لڑکی یا لڑکا ہو، مرد یا عورت ہو، پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس کے اصول اس دنیا میں جینے کے اس آخری کتاب قرآن مجید کے مطابق ہے، پھر ہی ہم اس سے شادی کر سکتے اور ہم آخرت میں سفلتا پا سکتے۔ ہوپ دی آنسرز دی کوسچن۔ سر، میں رویندر شیڑگے اسٹوڈنٹ ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دونوں ریلیجس میں آپ نے اتنی سملرٹی بتائی، تو کبھی نہ کبھی یہ لوگ ایک چھت کے نیچے ہو سکتے ہیں، تو بائیفرگیشن ان میں کب سے ہوا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا کہ اتنے سملیرٹیز ہے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں، تو یہ بائیفرکیشن کب ہوا؟ ایک چھت میں کیوں نہیں رہ سکتے تھے؟ یہ بائیفرکیشن کیا انگریز نے۔ میں نے تقریر کے آخر میں کہا تھا یہ انگریز اس کے ذمہ دار ہے، ان کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول۔ نہیں تو عام طور پہ میرے بہت سے ہندو دوست ہیں، ہندو بھائی میرے دوست ہیں، کبھی مجھ سے نفرت نہیں کرتے۔ کئی ہندو مجھے ٹی وی پہ دیکھتے، میں ہندوازم کے بارے میں تقریر کرتا ہوں، جب مجھے دیکھتے تو میری عزت کرتے۔ کسٹم میں جب میں باہر دیش سے آتا ہوں، او ڈاکٹر ذاکر نائک، جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ جیسے کہ میں کورٹ میں جا کے کتاب کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہوں، وہ جانتے ہیں میں مسلمان ہوں، میری ٹوپی، میری داڑھی، کوئی بھی مجھ سے یہ نہیں کہے گا کہ میں ہندو دھرم کا ماننے والا ہوں، لیکن میری عزت کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ میں حق کی بات کرتا ہوں۔ یہ انگریز لوگ نے چنگاری ڈالی اور ہمیں بٹوایا، لیکن وہ ذمہ دار ہے، دوسرے ذمہ داری ہماری بھی ہے۔ اگر کوئی ہم میں جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے اور ہم اس کے جال میں آ جاتے تو غلطی ہماری بھی ہے۔ انگریز تو چلے گئے لیکن اپنی غلط چیزیں چھوڑ گئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں پولیٹیشین سے، آپ دنگے فساد کیوں کرتے؟ لیکن میری یہ درخواست ہے کہ کم از کم آپ اپنی دھرم کی کتاب کو پڑھو۔ اختلاف ہے، میں یہ کہوں گا کہ ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں اختلاف نہیں ہے تو میں سب سے بڑا جھوٹا ہوں۔ انٹرفیتھ ڈائلاگ ہوتے، سارے سرو دھرم ایک، وہ ہندو آ کے کہتا ہے کہ ہندو بھی صحیح، عیسائی بھی صحیح، اسلام بھی صحیح۔ عیسائی پریسٹ آ کے کہتا ہے سارے دھرم ایک ہے، ہندو بھی ایک ہے، کرسچینٹی بھی ایک ہے، اسلام بھی ایک ہے۔ کوئی مسلم کو پکڑتے بکرے کو اسٹیج پہ لے کے آتے، وہ مسلم بھی کہتا ہے سارے دھرم ایک ہے، ہندو بھی ایک، کرسچینٹی بھی ایک اور اسلام بھی ایک۔ میں کہوں گا وہ ہندو پنڈت سے کیا آپ اسلام قبول کریں گے؟ وہ کہیں گا نہیں۔ وہ کرسچن سے کہیں گا کیا آپ ہندو بنیں گے؟ وہ کہیں گا نہیں۔ میں کہوں گا مسلمان سے کرسچن بنیں گے؟ وہ کہیں گا نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اختلاف تو ہے، کم از کم وہ چیز جو یکساں ہے سارے دھرموں میں، اس کے اوپر کم از کم ہم عمل کریں۔ میری ایک درخواست ہے، کم از کم آپ اتنا مان لو کہ دنیا میں کم از کم ایک کتاب خدا کی ہے اور 100% صحیح ہے۔ ہندو بولے گا مجھے اعتراض نہیں، وہ ہندو کہیں گا مجھ سے مجھے اعتراض نہیں، ویدا پوری صحیح کتاب ہے۔ وہ کرسچن کہیں گا مجھے اعتراض نہیں بائبل کو ماننے میں، بائبل خدا کی کتاب ہے 100% صحیح۔ مسلم آ کے کہیں گا قرآن صحیح ہے، کسی کو اعتراض نہیں، میں کسی کو چوٹ نہیں پہنچا رہا ہوں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ جو یہ تینوں کتابوں میں یکساں ہے، بائبل میں، وید میں، قرآن میں، کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرو۔ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے، وید میں بھی، قرآن میں بھی خدا ایک ہے، نہ خدا کا لڑکا ہے، نہ خدا کا والد ہے، نہ جنا ہے، نہ کسی کو جنتا ہے۔ بت پرستی حرام ہے، بائبل میں بھی لکھا ہے، وید میں بھی لکھا ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے۔ پیغمبر آنے والے بائبل میں لکھا ہے، قرآن میں، وید میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وہ بھی لکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمل کرو وہ بھی لکھا ہے۔
تو جو چیز اختلاف کے اس کو چھوڑ دو, کم از کم جو چیز یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. تو میں جھوٹ موٹ کا یہ نہیں بول رہا ہوں کہ سارے دھرم ایک ہے, میں تقابل مذاہب کا طالب علم ہوں. اگر میں ایسا کہوں گا تو سب سے بڑا جھوٹ کہہ رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے کتاب کا مطالعہ کرو, کم از کم جو چیز یکساں ہے اس کے اوپر عمل کرو. جو ڈفرینسز ہے, اختلاف ہے, اس کو بعد میں دیکھیں گے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات, اللہ نعبد الا اللہ, ہم عبادت کریں صرف اللہ کی اور کسی کی نہیں, صرف خدا کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یکسانیت ہے, اس کو ہم جانیں, اس کے اوپر عمل کریں. اور اگر آپ وید پڑھیں گے, وید میں لکھا ہوا ہے ایک آنے والا ہے پیغمبر, اس کا نام ہے نرشنسا, وہ قورما ہے. ایک کل کے اوتار آنے والا ہے, وہ آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے جائیں گے. کل کے اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس پہ نازل ہوئی قرآن. تو میں کہہ رہا ہوں کہ وید کی کم از کم تحقیق کرو, ہندو دھرم کی کتاب کی تحقیق کرو, اور پھر ہم مل جل کے ایک چھت میں رہ سکتے اور ہمارے دیش کو آگے بڑھا سکتے. ہوپ ڈانسر کوشچن.